बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप सबको अपने चैनल हुब्बेत पीबी पे वेलकम कहता हूँ। मेरी आज की वीडियो जो है वो एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। ये बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारी है, इसको हे फीवर भी कहते हैं। तो इसके जो अच्छे खासे तादाद में हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। तो पहले मैं आपको ये बता दूंगी, क्योंकि ये अच्छा खासा लंबा चौड़ा टॉपिक है तो ये वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आप इस वीडियो को गौर से देखें और गौर से मेरी बातों को सुनें, क्योंकि ये जो है ना, ये जो पेशेंट्स एलर्जी का शिकार हैं उनको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मुफीद उनके लिए साबित होगी इंशाल्लाह। अच्छा, पहले तो ये है कि मैं ये बता दूं कि इसकी जो एलर्जी की जो शिकायत होती है, नाक की एलर्जी की, मैं स्पेसिफिकली आज बात कर रहा हूँ, जिसको हे फीवर भी कहते हैं। हालांकि आमतौर पे ये हे फीवर ऐसे ही नाम ही डला हुआ है, लेकिन फीवर इसमें आमतौर पे नहीं होता। तो इसमें क्या होता है कि जो है ना, आपकी जो जो आपको साइन एंड सिम्टम, मतलब जो अलामात होती हैं, वो बिल्कुल नज़ले ज़ुकाम की तरह ही तकरीबन होती हैं। जैसे नाक का बार बार बहना, फिर आपकी आंखों में खारिश हो सकती है, कंजेशन फील हो सकती है, फिर अब बार बार छींकें आ सकती हैं, जो साइनसेस पे प्रेशर आ सकता है, ठीक है। लेकिन ये है कि जो जो नज़ला ज़ुकाम में और इसमें बुनियादी फ़र्क ये है कि जो नज़ला ज़ुकाम बेसिकली वायरस की वजह से होता है, जबकि ये एलर्जिक सब्सटेंसेस की वजह से होती है। मतलब आपकी जो है ना एलर्जी जो है ना, किसी मतलब आपके लट से के एनवायरनमेंट में जो एलर्जिक सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे कुछ लोगों को बाहर के मौसम में पोलन से एलर्जी होती है। फिर ये कि घर में अगर मतलब जो डस्ट माइट्स ज़्यादा हैं तो उनकी वजह से एलर्जी हो सकती है। फिर जिन लोगों ने घर में पेट्स पाले हुए हैं, मिसाल के तौर पे बिल्ली है, कोई कुत्ता पाला हुआ है, या फिर कोई और उन्होंने जानवर पाला हुआ है, या कोई परिंदा रखा हुआ है, तो उसके जो मतलब जो है उनके जो बालों से या परिंदे के अगर मतलब परों से जो है ना, उसकी जो है ना स्किन की मतलब फ्लैक्स निकलती है ना, तो जिसको पेट डेंडर कहते हैं, उसकी वजह से एलर्जी हो सकती है। तो इसकी एलर्जी की वजह से खासी आपकी अच्छी खासी लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। कुछ लोगों को तो काम से छुट्टी करना पड़ जाती है, बच्चों को स्कूल से छुट्टी करना पड़ सकती है। लेकिन जो मैं आपको इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा, अगर आप वो ध्यान से नोट कर लें तो जो ना, आप इसकी जो सारी एलर्जिक जो ट्रिगर्स होते हैं और उससे बच सकते हैं, और इसकी जो ना ट्रीटमेंट भी आसान हो सकती है। तो सबसे पहले तो मैं सिम्टम्स बताने से पहले पहले ये मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी इसी चैनल पर। उम्मीद है आपने देख ली होगी। तो आज मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बात करूंगा। तो पहले जो मैं इसकी अलामात बता दूं, जो साइन एंड सिम्टम मतलब होते हैं, उसमें ये है कि जो है ना, आपका जो अक्सर कंप्लेंट जो हमारे पास आती है कि जी डॉक्टर साहब, नाक हमारा बार बार बह रहता है और नाक के अंदर बड़ी कंजेशन सी वो फील होती है। और फिर यह कि उनकी जो आँखों में भी मतलब जो है ना एलर्जी की शिकायत हो सकती है। आंखें थोड़ी लाल हो सकती हैं, उनमें खारिश हो सकती है, आंखों में पानी आ सकता है, फिर बार बार छींकें आती हैं, थोड़ी बहुत खांसी भी हो सकती है, आपके नाक के अंदर खारिश हो सकती है, और या थ्रोट के अंदर थोड़ी बहुत खराश हो सकती है। फिर यह है कि कुछ लोगों के जो ना आँखों के जो नीचे वो एक तरह के वो हल्के पड़ जाते हैं, ब्लू कलर्ड जो ना स्किन हो जाती है हमारे उसकी, जिसको एलर्जिक शाइनर्स कहते हैं। इसके अलावा जो है ना, वो एक और शिकायत आती है कि जी डॉक्टर साहब, नज़ला हमारे जो है ना पीछे गिरता है मुंह में, ठीक है, वो पोस्ट नेजल ड्रिप जो इसको कहते हैं। फिर इंसान को फटीक मतलब थकावट बहुत ज़्यादा जो है ना ये हो सकती है इसकी वजह से। अब मैं इसके कुछ सीजनल फैक्टर्स बता देता हूँ। तो ये है कि इसमें कुछ लोगों को ये होता है कि ख़ास टाइम होता है जो साल का, जिसमें वो सारी जो एलर्जी की सिम्टम मतलब स्टार्ट होती हैं, जो जिनको ट्रिगरिंग फैक्टर कहते हैं। उसमें ट्री पोलन भी आ जाते हैं, जो आमतौर पे बाहर के मौसम के शुरू में होते हैं, ठीक है। फिर ग्रास पोलन हैं, ठीक है, जो आपकी जो बाहर का मौसम जब एंड हो रहा होता है, या फिर गर्मियों के मौसम में इसकी वजह से एलर्जी हो सकती है। फिर रैग फीड पोलन हैं, जिस जो है ना आमतौर पर जो ख़िज़ाम हैं जो मतलब होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने बताया डस्ट माइट्स और जो है घर में हो सकती हैं, जो है ना, इसके अलावा कॉकरोचेज जो हो सकते हैं, और जो पेट डेंडर मैं बताया, जैसे मतलब कोई आपने पेट्स रखे हुए हैं, उसके मतलब उनकी वजह से जो मतलब जो है ना, उनके बालों या उनके जो ब्लड से परिंदे रखे हुए हैं, तो उसके फीदर से जो फ्लैक्स निकलती हैं, तो उसकी वजह से आपको जो है ना शिकायत हो सकती है। तो जो पेट डेंडर तो जो ये तो तकरीबन सारा साल ही सिम्टम्स रहती हैं इंसानों को, ठीक है। और फिर ये कि आपके जो घर में मतलब जो है ना स्पोर्स मतलब फंगस वगैरह कोई है, उसकी वजह से स्पोर्स होते हैं, ठीक है। तो वो जो है ना, वो आपको मतलब सीजनल भी हो सकती है इसकी वजह से एलर्जी, मतलब साल के कुछ ख़ास दिनों में, या फिर पूरा साल भी हो सकती है, मतलब ये फंगस के जो इंडोर और आउटडोर स्पोर्स होते हैं।
اب میں اس کو نا آپ کو پہلے یہ بتا دوں، یہ بہت آپ دھیان سے سنیں کہ جو عام نزلہ زکام اور اس میں جو نا الرجک رائنائٹس مطلب ناک کی الرجی میں فرق کیا ہے۔ تو جو الرجک رائنائٹس میں جو اس کی جو سمٹمز ہوتی ہیں وہ جو ہے نا عام طور پہ جو ناک کا بار بار بہنا، اور جو پھر یہ نا کہ اس کا جو ڈسچارج ہوتا ہے، مطلب ناک سے جو پانی آتا ہے وہ بالکل ایسے واٹری ہوتا ہے، مطلب وہ تھن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس میں فیور نہیں ہوتا، حالانکہ اس کا اے فیور نام ہے، لیکن یہ بس نام ہی ہے اے فیور، مطلب الرجک رائنائٹس اے فیور ایک ہی وہ طرح کی وہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو الرجک رائنائٹس میں مطلب جو ہے نا اس میں بخار نہیں ہوتا عام طور پہ، ٹھیک ہے، عام طور پہ کیا بلکہ یوزلی بخار اس میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو لیکن یہ کہ جب جو نزلہ زکام والا پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں تو اس میں یہ کہ ظاہر ناک اس میں بھی بہتا ہے، لیکن یہ کہ اس میں جو نا ناک سے پانی کی بھی آ سکتا ہے، اور جو نا اس کا جو ڈسچارج ہے وہ تھک ہوتا ہے، مطلب اس میں وہ یلوش قسم کا ڈسچارج جو ہو سکتا ہے۔ پھر یہ کہ آپ کے جسم میں درد ہو سکتا ہے، اور نزلہ زکام میں پھر ہلکا بخار بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سائن اینڈ سمٹم ہے، تو یہ فرق ہو گیا۔ پھر یہ کہ جو اس کا جو سٹارٹ ہوتا ہے جب الرجک رائنائٹس کے پیشنٹس میں نے جو وہ عام طور پہ جو الرجی کی جب بھی وہ ایکسپوز ہوتے ہیں نا جو الرجک سبسٹینسز تو اس وقت فوراً ان کی سمٹم شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جبکہ جو نزلہ زکام کا جو وائرس ہے عام طور پہ جو اس کے 1 سے 3 دن کے ایکسپوجر کے بعد سمٹم سٹارٹ ہوتی ہیں۔ پھر جو ہے اس کی جو ڈیوریشن ہے کہ ڈیوریشن یہ کہ جو الرجک رائنائٹس ظاہر ہے جب تک ان کو الرجک سبسٹانسز ان کی وہ جتنے دیر تک ایکسپوز ہوتے رہیں گے تو ان کو الرجی کی سمٹم آ سکتی ہیں، جبکہ جو کامن کولڈ ہے جو نزلہ زکام ہے اس کے عام طور پہ 3 سے 7 دن مطلب سمٹم رہتی ہیں۔ تو اگر تو آپ کو یہ اس طرح کی سمٹم بار بار تنگ کر رہی ہیں تو آپ کو ضرور ڈاکٹر سے دکھانا چاہیے، یا لیٹ سے آپ نے اپنے طور پہ کوئی میڈیسن یوز کر رہے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تو جو ہے نا وہ ضرور دکھائیں۔ یا پھر یہ کہ آپ کو کوئی ایسوسیٹڈ سمٹم ہیں جیسے نیزل پولپس ہیں، وہ جو ہے ناک کے اندر چھوٹی چھوٹی غدودیں بن جاتی ہیں، یا پھر اگر اسما کی بیماری ہے وہ بھی ایک الرجی کی قسم ہے، یا بار بار آپ کو سائنس کا انفیکشن ہو جاتا ہے تو آپ فوری طور پہ آپ کو مطلب جو ہے نا دکھانا چاہیے ڈاکٹر کو۔ اب میں اس کی کازز بتاتا ہوں۔ تو کازز مطلب کس وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ بیسیکلی اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو باڈی کا جو امیون سسٹم ہے یعنی جو مدافعتی نظام ہے وہ ایک طرح کا اس کا اوور ریئیکشن ہوتا ہے جو الرجک رائنائٹس میں۔ مطلب یہ ہے کہ جب دیکھیں ہر بندے کو الرجی نہیں ہوتی، کچھ لوگ ڈسٹی انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں اس طرح کی ایکسپوز بھی ہوتے ہیں لیکن ان کو الرجی نہیں ہوتی، لیکن تو جو الرجی والے پیشنٹ ہوتے ہیں بیسیکلی ان کا خون یہ سمجھ لیں کہ الرجی والا ہوتا ہے، وہ ریئیکشن کرتا ہے۔ پہلی بار جب وہ کسی الرجک سبسٹانسز سے ایکسپوز ہوتے ہیں تو اس کی عام طور پہ سمٹم نہیں ہوتی، لیکن جب وہ مطلب جو دوسری بار یا بار بار اگر ایکسپوز ہوں، کیونکہ اس کے جو الرجک جو بیسیکلی وہ ہارمفل سبسٹانسز ہیں، بیسیکلی وہ جو لیٹ سے کہ پیٹ ڈینڈر ہے، جو پیٹس کی جو اس طرح کی وہ جو ڈیڈ سکن کے فلیکس ہیں وہ بیسیکلی ہارملیس سبسٹانسز ہیں، مطلب اس سے اس طرح کوئی ہارم نہیں ہوتا، لیکن آپ کی جو باڈی ایک طرح کی مسٹیکنلی وہ ایک طرح کی اس کو ہارمفل سبسٹانسز سمجھ کر کے اس کے خلاف اینٹی باڈیز پروڈیوس کرنا شروع کر دیتی ہے، جو تو پھر آپ جب دوبارہ ایکسپوز ہوں گے یا تیسری چوتھی بار یا بار بار ایکسپوز ہوں گے تو وہ آپ کے اندر جو اینٹی باڈیز بنی ہوں گی اس الرجک مٹیریل کے ساتھ وہ اس کی وجہ سے جو ریئیکشن ہوگا تو اس کے جو ایک طرح کا باڈی میں کیمیکل سبسٹانس ہوتا ہے جس کو ہسٹامین کہتے ہیں، وہ جب ریلیز ہوتا ہے آپ کی بلڈ سٹریم میں تو اس کی وجہ سے جو سارے وہ ریئیکشن ہوتا ہے، اس کی جو اس ہسٹامین کے ریلیز ہونے کی وجہ سے جو مطلب ریئیکشن مطلب اس کی وجہ سے یہ ساری سمٹم جو جیسے میں چھینکیں آنا، ناک کا بہنا، یہ ساری سمٹم مطلب ہسٹامین کے ریلیز کی ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ مطلب اس کی کاز اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب میں اس کے رسک فیکٹر بتاتا ہوں۔ رسک فیکٹر یہ ہے کہ مطلب کن لوگوں کو زیادہ اس کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جن کو کوئی الرجی کی ہسٹری ہے یا پھر دمے کے مریض ہیں۔ میرے اسی چینل پہ دمے کے بارے میں بڑی ایک زبردست ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے، وہ آپ ضرور دیکھیے گا، کیونکہ جو نا دمے والے مریض جو دمہ جو الرجی قسم کا جو دمہ ہوتا ہے اس کی جو مریض ہیں ان کو یہ جو ہے نا مطلب ناک کی الرجی کی بھی پرابلم ہو سکتی ہے، اسکن کی بھی پرابلم، اسکن کی الرجی۔ پھر یہ کہ جو اسکن کی الرجی کے پیشنٹ ہوتے ہیں، ڈرماٹائٹس جو ایکزیما یا ڈرماٹائٹس اس کو بولتے ہیں، ان کو بھی ناک کی الرجی کی پرابلم بھی ہو سکتی ہے۔
پھر یہ کہ آپ کی فیملی ہسٹری ہے، کوئی آپ کا بلڈ ریلیٹیو ہے، جیسے آپ کے پیرنٹس کو ہے یا بھائی بہن کو ہے، تو اس کو آپ کو بھی پرابلم ہونے کا چانس زیادہ ہے. یا پھر کوئی ایسے انوائرمنٹ میں آپ رہ رہے ہیں جہاں پہ الرجک جو ہے نا سبسٹانسز زیادہ ہیں، یا پھر مثال کے طور پہ گھر میں آپ کے ڈسٹ مائٹس زیادہ ہیں، پیٹس زیادہ رکھے ہوئے ہیں، یا پیٹ سے آپ کا ایکسپوجر مطلب آپ کا الرجی والا خون ہے، تو وہ ساری پرابلمس آپ اس کی وجہ سے ہو سکتی ہیں. پھر یہ کہ جو مطلب ایک کسی بچے کی ماں ہے جس نے شروع میں جب بچہ چھوٹا تھا، اگر اس دوران اس نے اسموکنگ زیادہ کی ہے، تو وہ بھی بچے کو الرجی کا آئندہ لائف میں اس کا باعث بن سکتی ہے. اب اس کی میں پیچیدگیاں یعنی کمپلیکیشن بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اس میں یہ کہتا ہے کہ ظاہر ہے اس میں جو کہ آپ کی لائف کو انٹرفیئر کر سکتی ہے، تو آپ کی کوالٹی آف لائف ریڈیوس ہو سکتی ہے. کچھ لوگوں کو کام سے چھٹی کرنا پڑ سکتی ہے، بچوں کو اسکول سے چھٹی کرنا پڑ سکتی ہے. پھر یہ کہ ظاہر ہے آپ کی جو اس طرح کی جو سمٹم ہوتی ہیں ان کو جو ہے نا وہ کبھی کبھی لوگوں کو نیند کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، فٹیگ فیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور ایک جنرل فیلنگ ان کو ایسے لگتا ہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو میلیز کہتے ہیں. اس کے علاوہ پھر یہ کہ اگر لوگ جن لوگوں کو دمے کا پرابلم ہے ان کی جو ہے نا اس کی وجہ سے جو ہے نا الرجک رائنائٹس کی وجہ سے سمٹم اور زیادہ مطلب جو ہے نا اس کی دمے کی سمٹم بڑھا سکتا ہے. مثال کے طور پہ کھانسی یا جو ویزنگ ہوتی ہے جو دمے میں. پھر یہ کہ جو اگر آپ کی سائنس کنجیشن زیادہ عرصے تک رہے تو پھر آپ کا سائنوسائٹس کا پرابلم بھی ہو سکتا ہے، جو آپ کے سائنسز کا انفیکشن یا انفلیمیشن ہو، جس کو مطلب جو اس کو سائنوسائٹس کہتے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے زیادہ. پھر یہ کہ بچوں میں جو ہے نا جو کان کا انفیکشن جو ہے نا اس کی جو ہے نا ان کو جو ہے نا ایک طرح کا یہ الرجک رائنائٹس کی پرابلم ہو، تو جو ہے نا ایک طرح کا یہ فیکٹر ہے اس کو کان کا انفیکشن ہونے کا، جس کو اوٹائٹس میڈیا بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب میں اس کے پریونٹیو میجر مطلب کیسے آپ اس سے بچ سکتے ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں. ایسا کوئی 100% شور وے نہیں ہے کہ جو آپ کو الرجک رائنائٹس سے بچا سکے. بیسیکلی یہ سمجھ لینا کہ آپ کا جو الرجی والا خون ہے، جو مطلب ہر بندے کو الرجی نہیں ہوتی ہے، تو اگر آپ کا الرجی والا خون ہے تو اب ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کا خون پورا باڈی کا نکال کے دوسرے اگر ڈال دیا جائے، تو وہ جو ہے نا اگر آپ کا الرجی والا بلڈ ہے تو آپ کو الرجی کی پرابلم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو لیکن یہ کہ جو میں نے ٹریگرنگ فیکٹر بتائے ہیں جو بھی ہے سارے، جو مطلب اگر اس سے آپ بچیں یا پھر ٹریٹمنٹ آپ شروع میں لے لیں، یا آپ مثال کے طور پہ کسی الرجک انوائرمنٹ میں جانے سے پہلے ٹریٹمنٹ لے لیں، تو اس سے آپ بچ سکتے ہیں. اب میں اس کا آپ کو ڈائگنوسس بتاتا ہوں کہ جب ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں تو ہم اس کو کیسے ڈائگنوز کرتے ہیں. تو پہلے تو ظاہر ہے اس کی پیشنٹ کی پراپر ہسٹری اور ایگزامینیشن کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ اس کے ہم ٹیسٹ اسکن پریک ٹیسٹ آتا ہے مطلب الرجی کا، وہ کر سکتے ہیں، جس میں یہ کہ جو الرجک مٹیریل کی چھوٹی اماؤنٹ جو ہے نا آپ کی بازو میں یا پھر اپر بیک میں، وہ ایک طرح کے بیسیکلی الرجک سبسٹانسز وہ انجیکٹ کرتے ہیں. تو وہ جب اگر آپ کو الرجی والے آپ کا وہ باڈی ہے تو چھوٹے سے بمپ سے، جو اس کو ہائیو بھی کہتے ہیں، وہ بھی آپ کی جہاں پہ جو الرجن ہم نے وہ دیا ہے اس پہ اس جگہ بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ پھر الرجی کے بلڈ ٹیسٹ آتے ہیں، ایک جس کا ٹیسٹ کا نام ہے ریڈیو الرجوزاربن ٹیسٹ، RAST راسٹ. ٹھیک ہے، اس میں یہ کہ آپ کی جو الرجی کی وجہ سے جو اینٹی باڈیز، جس کو IgE اینٹی باڈیز پروڈیوس ہوتی ہیں، وہ آپ کی باڈی میں زیادہ بن سکتی ہیں، تو اس کا بھی ہم بلڈ کا ٹیسٹ مطلب کروا سکتے ہیں. اب اس کی میں ٹریٹمنٹ بتاتا ہوں. تو ٹریٹمنٹ تو یہ ہے کہ زیادہ کوشش آپ کی یہی ہونی چاہیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس سے بچ سکیں، جو آپ جس چیز سے آپ کو الرجی ہوتی ہے. تو اس میں پھر یہ کہ اوور دا کاؤنٹر میڈیسن بھی جو آپ کو خود سے جائیں آپ شاپ میں تو آپ کو مل سکتی ہیں. پھر یہ پرسکرپشن، پھر کچھ اگر زیادہ پیشنٹ کچھ مطلب اگر ٹھیک نہ ہو اوور دا کاؤنٹر میڈیسن سے، تو پھر ہم پرسکرپشن میڈیسن جو زیادہ اسٹرینتھ والی میڈیسن ڈاکٹر کو لکھنی پڑ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر یہ کہ اس میں ایک کمبینیشن آف میڈیسن بھی کافی لوگوں مطلب ایک دوائی سے نہیں آرام آتا ہے، تو کمبینیشن آف میڈیسن سے بھی فرق پڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو عام طور پہ پیشنٹ اکثر وہ کہیں خود ہی ٹرائی کرتے رہتے ہیں، تو پھر جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ ان کو لرن کر لیتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا کس ٹریٹمنٹ سے زیادہ ہمارا فرق پڑ رہا ہے. تو میڈیکیشن جو زیادہ تر جو اس کی کامن ہے، ایک جو نیزل کورٹیکوسٹیرائڈ، مطلب ناک کے ذریعے جو نیزل سپریز آتے ہیں اس میں کورٹیکوسٹیرائڈ ہوتے ہیں، تو وہ آپ کی نیزل جو انفلیمیشن کو، ناک کی خارش کو، اور جو بار بار آپ کا ناک بہتا ہے اس کی جو ہے نا اس سے آپ کی اچھی خاصی بچت ہو سکتی ہے.
بہت سارے لوگوں کے لیے نہیں، یہ جو نیزل کورٹیکوسٹیرائڈ ہیں یہ بہت افیکٹو ٹریٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور عام طور پہ یہ فرسٹ چوائس ہے میڈیسن کی۔ اس کی میں میڈیسن کو اگزامپل کچھ بتاتا ہوں۔ مومیٹاسون وہ ایک وہ آتا ہے جو ہے نا نیزل کورٹیکوسٹیرائڈ، جو مطلب نیزل اسپرے آتے ہیں، جیسے نیزو نیکس اس کا ٹریڈ نیم ہے۔ بوڈیسونائڈ جو رائنوکورڈ کے نام سے آتا ہے مارکیٹ میں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ پھر فلوٹیکازون بھی آتا ہے برانو کوڈ الرجی کے نام سے، نیزو کوڈ الرجی 24 آور کے نام سے آتا ہے۔ تو اس طرح بہت ساری اسٹرینتھ اور پرسکرپشن اسٹرینتھ میں اسپرے آتا ہے، ایزلاسٹین آتا ہے، پھر فلوٹیکازون ڈسمسٹا کے نام سے بھی وہ جو ہے نا پرسکرپشن نیزل اسپرے آتا ہے، جس میں اینٹی ہسٹامین کے ساتھ اسٹیرائڈ مکس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نا کہ یہ عام طور پہ جو کورٹیکوسٹیرائڈ ہے نا نیزل، جو عام طور پہ بہت سیف ہیں لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ کے لیے، یہ فائدہ مند ہے۔ تو اس کے بہت سائڈ افیکٹ بھی اتنے خاص نہیں ہیں، اور لیکن کچھ لوگوں کو تھوڑی بہت اسمیل کا جو ان پلیزنٹ وہ ہو سکتی ہے، یا پھر ٹیسٹ کا یا نوز ٹیسٹ کا تھوڑا بہت لاس ہو سکتا ہے، نوز اریٹیشن ہو سکتی ہے۔ تو اس کے جو مطلب جو نیزل کورٹیکوسٹیرائڈ کے جو سیریس سائڈ افیکٹس ہیں وہ بہت ریئر ہیں، تو یہ بہت زیادہ عام طور پہ افیکٹو ٹریٹمنٹ ہے۔ پھر جو دوسری قسم کی جو ڈرگ آتی ہیں اینٹی ہسٹامین، جو آپ عام طور پہ کاؤنٹر مطلب اوور دا کاؤنٹر بھی مل جاتی ہیں، وہ جو ہے نا مختلف شکلوں میں آتی ہیں، گولیوں کی شکل میں، نیزل اسپریز اور آئی ڈراپس کی شکل میں آتی ہیں۔ تو اس میں جو اینٹی ہسٹامین ہے وہ آپ کی جو ناک میں خارش اور یہ بار بار چھینکیں آنا یا رنی نو سے بچا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ اس سے کنجیشن جو آپ کی ناک میں ہے اس پہ اتنا اثر نہیں ہوتا۔ تو بیسیکلی یہ اینٹی ہسٹامین جو میڈیسن ہے، ظاہر ہے جو میں نے بتایا نا، ہسٹامین جو بیسیکلی ریلیز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے کیمیکل ریئیکشن ہوتے ہیں، الرجی کا باعث بنتے ہیں، تو وہ اس کو بلاک کرتی ہے اینٹی ہسٹامین۔ تو اس میں یہ کہ میں کچھ آپ کو کامنلی یوز ڈرگ بتاتے ہیں۔ لوریٹیڈین بڑی کامن ڈرگ ہے، ٹھیک ہے، جو کلیریٹین کے نام سے آتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک ایریس بھی ڈیس لوریٹیڈین ایریس کے نام سے آتی ہے، سٹریزین آتی ہے۔ تو پھر پرسکرپشن اینٹی ہسٹامین نیزل اسپریز بھی آتے ہیں، ایزلاسٹین جیسے میں نے بتایا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ پھر اینٹی ہسٹامین آئی ڈراپ بھی آ سکتے ہیں، جیسے کیٹوٹائفین فیومریٹ آتا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کی جو آئی کی جو ایچینس جو ہے نا اور آئی اریٹیشن کو جو ہے نا وہ بھی مطلب کم کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تو میں نے اینٹی ہسٹامین بتا دی۔ تیسرے نمبر پہ جو گروپ آف ڈرگز ہیں وہ ڈی کنجسٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے، جو عام طور پہ اوور دا کاؤنٹر مل جاتے ہیں۔ اس میں پرسکرپشن لیکوڈ ٹیبلٹس اور نیزل اسپریز کی فارم میں آ جاتے ہیں، جیسے سوڈافیڈ مطلب سوڈوفیڈرین جس میں ہوتی ہے، ایفرینول کے نام سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور اس کے علاوہ بہت سارے نام سے آتے ہیں۔ تو لیکن یہ کہ ان میں جو ایک چیز دھیان رکھیں کہ جو ڈی کنجسٹنٹ جو اورل مطلب آتے ہیں نا وہ ٹیبلٹس کی شکل میں، تو وہ جو ہے نا وہ اس کے سائڈ افیکٹس اچھے خاصے ہو سکتے ہیں، جیسے ان سے بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے، ان سے انسامنیا کا پرابلم ہو سکتا ہے، پھر یہ کہ ہیڈ ایک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عام طور پہ جو ڈی کنجسٹنٹ جو نیزل اسپریز ہیں، ٹھیک ہے، ہم 2 سے 3 دن سے زیادہ ریکمینڈ نہیں کرتے، کیونکہ کبھی کچھ لوگوں میں یہ اس کی سمٹم ورسن ہو جاتی ہیں، جس کو ریباؤنڈ کنجیشن کہتے ہیں۔ تو یہ ڈی کنجسٹنٹ اتنے مطلب بہت زیادہ افیکٹو ٹریٹمنٹ اس میں مطلب نیزل الرجی میں نہیں ہے، تھوڑی بہت اس سے آرام آتا ہے، لیکن اس کے چونکہ سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں تو عام طور پہ زیادہ دیر کے لیے ہم ریکمینڈ نہیں کرتے۔ پھر ایک دوائی آتی ہے کرومولن سوڈیم جو ہے نا، وہ بھی اوور دا کاؤنٹر نیزل اسپرے آتا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ دن میں کئی بار استعمال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کرومولن سوڈیم کے آئی ڈراپ بھی آتے ہیں جو ہے۔ تو اس میں جو ہے نا یہ بھی بیسیکلی آپ کو یہ ایک طرح کے اینٹی ہسٹامین کی وہ ایڈ کرتا ہے، مطلب ہسٹامین کو ریلیز ہونے سے جو سمٹم ہوتی ہیں اس سے بچاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کرومولن سوڈیم بیسیکلی جنرلی ایک سیف ڈرگ ہے، یہ دوا نے اس کی کوئی خاص سیریس سائڈ افیکٹس نہیں ہوتے۔ پھر ایک اور لیکوٹرین موڈیفائر جو ہے قسم کا گروپ ڈرگ آتا ہے، جس کو ایک ٹیبلٹ آتی ہے جس کو مونٹی لیکوس کے نام سے، جو سنگولر کے نام جو ٹریڈ نیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بیسیکلی جو نا لیکوٹرین کے ایکشن کو بلاک کرتی ہیں۔ لیکوٹرین بیسیکلی امیون سسٹم کیمیکل ہیں جو ساری جو الرجی کی سمٹم ہیں، جیسے میوکس پروڈکشن وغیرہ کی، اس کو جو ہے وہ بڑھاوا دیتے ہیں۔ تو جو ہے نا مطلب عام طور پہ لیٹ سے کہ اگر نیزل سپرے سے ٹھیک نہ ہو رہا بندہ، تو پھر یہ مونٹی لیکوسٹ کی جو ٹیبلٹ یوز کر سکتے ہیں۔ مونٹی لیکوسٹ کے بھی کچھ تھوڑے بہت سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں، ہیڈ ایک ہو سکتا ہے، پھر ریئر کیس میں کہ ان کے سائیکولوجیکل ریئیکشن ہو سکتے ہیں، ایجیٹیشن یا اگریشن یا ہیلوسینیشن ہو سکتی ہیں۔
ڈپریشن یا سوسائڈل تھنکنگ بھی ہو سکتی ہے. تو اگر اس طرح کے سائڈ ایفیکٹس اگر اس میں موٹیلی کاسٹ کرنے پہ آنا شروع ہو جائیں تو آپ فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں. ٹھیک ہے. پھر ایک اور ڈرگ آتی ہے نیزل لیپراٹروپین. ٹھیک ہے. جو پرسکرپشن نیزل سے اسپرے میں بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی آپ بہت زیادہ آپ کا رنی نوز ہو تو جو ہے نا وہ آپ کے اس میں یہ اس کے لیے اچھی دعا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا اس کے تھوڑے بہت سائڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں، جیسے نیزل ڈرائنیس ہے، نوز بلیڈ یا سور تھروٹ ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ اس کی کچھ ریئر کیسز میں جو ہے نا اس کے صحیح سیریس سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں، جیسے آپ کی ویژن بلرڈ ہو سکتی ہے، ڈیزینس ہو سکتی ہے، یورین میں پرابلم ہو سکتی ہے. تو یہ عام طور پہ ہم جو گلاکوما کے پیشنٹ ہوتے ہیں یا جن بندوں کا پروسٹیٹ علاج ہوتا ہے تو اس میں یہ نیزل لیپراٹروپین یہ ہم ریکمینڈ نہیں کرتے. پھر یہ کہ کچھ ریئر کیس میں ہم اورل کورٹیکوسٹیرائڈ مطلب جو ہے نا مطلب جو پہلے میں نے ڈرگ بتائی ہیں نیزل اسٹیرائڈ وغیرہ وہ عام طور پہ اس کے افیکٹو ہیں، لیکن اگر لیٹ سے ان سے فرق نہیں پڑ رہا تو کچھ لوگوں کو ہم کورٹیکوسٹیرائڈ پل بھی دیتے ہیں، لیکن یہ زیادہ عرصے تک نہیں دیتے، کیونکہ جو کورٹیکوسٹیرائڈ اگر آپ اورلی یوز کریں گے تو اس کے سائڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں سیریس قسم کے، جیسے آسٹیوپوروسس ہو سکتی ہے، مسل ویکنیس، کیٹریکس وغیرہ ہو سکتے ہیں. تو یہ شارٹ پیریڈ کے لیے کورٹیکوسٹیرائڈ پرسکرائب کر سکتے ہیں جو اورل ہوتی ہیں، جیسے پریڈنیسلون ایک بڑی فیمس ٹیبلٹ آتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ پھر یہ تو میں نے جو ٹریٹمنٹ پرسکرپشن وغیرہ بتا دی، یا پھر اوور دا کاؤنٹر جو ٹریٹمنٹ آتی ہیں. پھر جو الرجی شارٹس ایک امیونو تھراپی جو وہ ٹریٹمنٹ ہے، آپشن ہے. مثال کے طور پہ کچھ سٹیز میں سینٹر ہیں، الرجی کے سینٹرز ہیں، تو وہ جو ہے نا وہ بیسیکلی کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک طرح کے جو آپ کی جو الرجی کے جو بیسیکلی وہ الرجک سبسٹینسز ہوتی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی اماؤنٹ میں پہلے آپ کو مطلب داخل کرتے ہیں شروع میں، پھر آہستہ آہستہ اس کی جو نا مطلب اماؤنٹ بڑھاتے جاتے ہیں تاکہ بندہ بیسیکلی ایک طرح کا ڈی سینسٹائز ہو جائے. تو اس کو امیونو تھراپی یا ڈی سینسٹائزیشن تھراپی بھی کہتے ہیں. تو عام طور پہ یہ جو الرجی جو سینٹر ہوتے ہیں اس میں 3 سے 5 سال تک یہ ریگولر انجیکشن چلتے ہیں شروع میں ویکلی، یا مطلب ایک ویک میں 2 بار بھی جانا پڑتا ہے. پھر آہستہ آہستہ پھر جو نا اس کی جو ڈیوریشن وہ بڑھ سکتی ہے، مطلب انٹرول جو ہے انجیکشن لینے کا. تو یہ جو ہے نا بیسیکلی آپ کو کچھ لوگوں میں یہ کافی اس میں اس کو آرام بھی آ جاتے ہیں، سمپٹم ختم بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ جو امیونو تھراپی کا میں نے جو آپ کو بتایا. ٹھیک ہے. خاص طور پہ جن لوگوں کو کوئی پیٹ سے الرجی ہے، ٹھیک ہے، جو ہے نا، یا پھر جو پولن درختوں سے پولن نکلتے ہیں گراس اور ویٹ سے، تو اس سے جو ہے نا وہ بچت ہو سکتی ہے. پھر یہ کہ جو بچوں میں یہ جو اگر امیونو تھراپی کی جائے تو یہ کہ ان کو بعد میں الرجک اسما سے وہ بچ سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ زبان کے نیچے رکھنے والی سب لنگول الرجی ٹیبلٹس بھی آتی ہیں. ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ الرجک شارٹس کے جو ہے نا وہ جو ہے نا بیسیکلی یہ بھی بیسیکلی الرجنز ہوتے ہیں جو آپ کی پل فارم میں ہوتے ہیں، جو آپ کی مطلب سب لنگول ایک طرح کے منہ میں ڈزال ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ ڈیلی لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ پھر یہ کہ آپ اپنے سائنسز کو اگر رینز کریں، ٹھیک ہے، تو اس کی جو ہے نا مطلب جو ڈسٹل واٹر اسٹیرائل واٹر آتا ہے جس کو نیزل اریگیشن کہتے ہیں، تو وہ جو ہے نا وہ مطلب اس میں وہ بوٹل کی شکل میں وہ آتے ہیں. تو نیزل اریگیشن جو ہوتی ہے نا وہ آپ مطلب ایک طرح کا ناک کی ایک طرح کی صفائی جو سائنسز کی، تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ کچھ ابھی تو یہ میں نے اس کی ٹریٹمنٹ بتا دی. پھر لائف اسٹائل اینڈ ہوم ریمیڈیز میں بتا دیتا ہوں. بیسیکلی یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے آپ کو کافی جو الرجک سبسٹانسز سے بچنا، لیکن یہ کہ اگر آپ جو میں باتیں بتانے لگا ہوں اس میں اگر آپ دھیان کریں تو اس میں مطلب دھیان سے سنیں اور اس پہ عمل کریں تو کافی اچھی خاصی آپ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں الرجی کی مطلب پرابلم سے. اس میں یہ کہ جو پولن اور مولڈس کی جو الرجی ہے اس میں یہ کہ آپ جب خاص طور پہ جو پولن سیزن ہوتا ہے یا وہ مطلب پولن سے الرجی ہوتی ہے تو آپ اپنے کھڑکیاں دروازے بند رکھیں، اور اپنے جو کپڑے ہیں جو لانڈری والے کپڑے ہیں وہ باہر نہ لٹکائیں، کیونکہ جو پولن ہے اس کپڑوں سے وہ آپ کی جو نا وہ سٹک کر سکتے ہیں لٹ سے بیڈ شیٹ یا ٹاول اگر آپ نے باہر سکھانے کے لیے رکھے ہوئے. پھر یہ کہ آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کے گھر میں ایئر کنڈیشن ہے تو وہ یوز کریں گاڑی میں اور گھر میں. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ الرجی گریڈ فلٹر بھی آتے ہیں جو آپ کے جو ہوم وینٹیلیشن سسٹم کے لیے، تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. پھر یہ کہ آپ اپنی کوئی آؤٹ ڈور ایکسرسائز ہے ارلی مارننگ پہ اوائڈ کریں، کیونکہ پولن جو ہے نا زیادہ ارلی مارننگ وہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے.
اور اگر آپ بالکل خشک اور جو زیادہ ہوا والے دنوں میں اس میں آپ بہتر ہے گھر کے اندر ہی رہیں. پھر اس میں ڈی ہیومیڈیفائر یوز کر سکتے ہیں، مطلب آپ کی انڈور جو ہیومیڈیٹی کو کم کرنے کے لیے. پھر یہ کہ ہیپا فلٹر آتے ہیں جو آپ جو ہے نا اس میں مطلب لٹ سے اس میں وہ بھی یوز ہوتے ہیں، اس میں ویکیوم کلینر میں بھی. تو وہ جو ہے ہیپا فلٹر تو وہ جو ہے نا وہ آپ یوز کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا جو ہے نا اس میں یہ بیسیکلی ہائی ایفیشنسی پارٹیکولیٹ ایئر ہوتی ہے جو فلٹر مطلب پارٹیکولیٹ ایئر فلٹر ہوتے ہیں جو آپ جو ہے نا اپنے بیڈ روم میں یا جہاں پہ زیادہ آپ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اس میں یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ اگر آپ جب گھر کی صفائی کر رہے ہیں تو یا گارڈننگ کر رہے ہیں تو آپ اپنا ڈسٹ ماسک جو ہے نا وہ پہن رکھیں. ٹھیک ہے. یہ تو میں نے پولن اور مولڈ کے بارے میں پریونشن بتا دی، مطلب اس طرح جو لائف اسٹائل اینڈ ہوم ریمیڈی بتا دی. پھر اب میں ڈسٹ میٹ کا بتاتا ہوں کہ اس میں یہ کہ جو آپ اپنے میٹرس وغیرہ پہ یا پھر باکس پہ مطلب پلوز وغیرہ جو ہے نا اس پہ الرجی پروف کور آتے ہیں وہ یوز کریں. ٹھیک ہے. اور اپنی جو بیڈ شیٹس وغیرہ ہیں بلینکٹس ہیں وہ آپ جو ہے نا اس کو کافی اگر کم از کم 54 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر پہ ان کو دھوئیں. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ آپ ڈی ہیومیڈیفائر یوز کر سکتے ہیں گھر میں یا اے سی یوز کر سکتے ہیں کہ تاکہ آپ کے گھر میں اندرونی جو آپ کی جو ہیومیڈیٹی کم ہو سکے. اور آپ جو ہے نا پھر میں نے جیسے بتایا کہ آپ جو ویکیوم کلینر ہیں اس میں جو ہے نا ہیپا فلٹر جن میں لگے ہیں وہ یوز کریں. اور پھر یہ کہ جو انسیکٹیسائڈس کا جو آپ کی ڈسٹ مائٹ کو کل کرنے کے لیے ایکیری سائڈز آتے ہیں. ٹھیک ہے. جو آپ کے انڈور یوز کے لیے اپرووڈ ہوتے ہیں جو مطلب انسیکٹیسائڈ وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں فرنیچر یا بیڈنگ پہ. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ ایک ہمارے پاس جو چونکہ کافی پیشنٹس آتے ہیں اس میں اکثر وہ کارپیٹ سے بہت زیادہ الرجی ہوتی ہے. کارپیٹس ان کی وہ کہتے ہیں ہم جتنی بھی صفائی کر لیں پھر بھی وہ الرجی کا پرابلم ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ نے گھر میں جو خاص طور پہ جو الرجی کے پیشنٹس کو ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ جو ہے نا آپ کو کارپیٹ میں چونکہ وہ ڈسٹ مائٹ ہوتی ہے تو اس کا صفائی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ بہتر ہے گھر میں کارپیٹ ریموو بھی کر دیں. تو کافی لوگوں نے جو میرے پیشنٹس ہیں ان کو جب ہم نے کارپیٹ ریموو کروایا گھر سے تو ان کو اچھا خاصا آرام آ گیا تھا. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ جیسا کہ پھر کچھ لوگ گھر میں کاکروچز وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں تو جو بھی آپ کے گھر کے اندر کریکس یا لیکس ہیں جس میں کاکروچ آ سکتے ہیں وہ اس کو بند کریں. اور اپنی ڈشز یا جو گاربیج ہے وہ آپ ڈیلی مطلب اس کو گاربیج کلیئر کریں، ڈشز کو ڈیلی واش کریں. ٹھیک ہے. اور جو آپ کی جو فوڈ کی سٹور کرتے ہیں یا جو پیٹ فوڈ وغیرہ کی سٹور کرتے ہیں وہ سیلڈ کنٹینر میں سٹور کریں. اور پھر یہ کہ جو کچھ پروفیشنل پیسٹ ایکسٹرمنیشن وہ ہوتی ہیں وہ مطلب کمپنیاں وہ ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ وہ صحیح طرح آپ کی پیسٹ کو ختم کر سکیں. ٹھیک ہے. پھر جو پیٹ ڈینڈر کا جو شکار ہے مطلب جو میں نے بتایا نا کہ جو پیٹس سے جو ان کے جو سکن کے اور جو سلائیوا سے جو فلیکس وغیرہ تو اس کے جو ہے نا اس کے لیے پھر آپ کو احتیاطیں کرنی پڑے گی. اگر آپ نے کوئی گھر میں کتا پالا ہوا ہے تو اس کو جو ہے نا بہتر ہے ہفتے میں 2 بار اس کو نہلائیں اچھی طریقے سے. مطلب اس کی صفائی جتنے بھی آپ پیٹس ہیں ان کی صفائی کا خیال رکھیں. اب میں تھوڑی بہت آلٹرنیٹیو میڈیسن کا بتا سکتا ہوں. اس میں یہ کہ آلٹرنیٹیو میڈیسن کا اتنی زیادہ ایویڈنس نہیں ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ لیکن یہ یوز کرتے ہیں ہربل میڈیسن اور سپلیمنٹ. ایک یہاں پہ میں یہ بھی بات بتا دوں میں نے بیسیکلی میرا جو یوٹیوب چینل ہے یہ بیسیکلی میں نے ان لوگوں کے خلاف ایک طرح کا میرا یاد بھی ہے کہ جو مطلب جو یوٹیوب پہ بڑے نیم حکیم اور وہ بیٹھیں گے اور وہ بڑے کشتے اور اس طرح کی چیزیں سیل وہ کرنے بیسیکلی اپنے ویوز اکٹھے کرنے کے لیے وہ یوٹیوب پہ نہ وہ کوالیفائڈ ہوتے نہیں اور پتہ نہیں کیا کیا نسخے بتا رہے ہیں نیم حکیم خطرہ جان ٹائپ کے لوگ. تو جو میرا چینل بیسیکلی چونکہ میں خود کوالیفائڈ ڈاکٹر ہوں تو میں ایسے لوگوں کو بہت زیادہ ڈسکریج کرتا ہوں کہ جو مطلب وہ بیسیکلی وہ کہتے ہیں جی نیچرل ٹریٹمنٹ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نیچرل ٹریٹمنٹ لیں تو اس کے سائڈ افیکٹ نہ ہوں. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. بہرحال اس میں یہ ہے کہ چونکہ کچھ لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نیچرل ٹریٹمنٹ اور اس طرح بھی بتائیں تو اس میں کچھ سبسٹانسز آتے ہیں جو میں تھوڑی بہت مطلب اس کی جو تھوڑی بہت ایویڈنس ہے جو اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں. جیسے بٹر بر کے نام سے آتا ہے لیکن بٹر بر اگر آپ استعمال کریں تو اس میں ایک لیبل اس میں آتا ہے پی اے فری جس پہ لکھا ہوا جس میں وہ کو پوٹینشلی ٹاکسک سبسٹانسز جس میں ریموو کیے جاتے ہیں تو وہ والا بٹر بر یوز کریں. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ اسپیرولینہ
स्पिरू, बड़ा मुश्किल सा नाम है, स्पायरोलिना, ठीक है, और वेटाइनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, ठीक है। ये जो है ना ये भी कोई एक तरह के प्रोडक्ट्स हैं, मतलब हर्बल, तो वो इस तरह की जो है ना थोड़े बहुत उनका कहते हैं कि ठीक उससे आराम आता है। फिर कैप्सियम है, हनी है, फिर हनी में तो खैर मेडिकल में भी यूज़ होता है, उसमें हम रिकमेंड करते हैं कुछ केस। फिर विटामिन सी वगैरह, फिश ऑयल है, ये थोड़े मतलब इनका रोल है। कुछ लोग फिर कहते हैं जी हमें आपको पंक्चर से आराम आ जाता है। तो ये बेसिकली ये सारी एक तरह की मतलब उस तरह की कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है कि इससे कुछ आप ठीक हो जाएंगे। बारह चूँकि मैं मेडिकल का जो कि हमारे पास पेशेंट्स काफ़ी आते हैं कि लोग कहते हैं जी हमें नेचुरल हर्बल मेडिसिन बताएं, तो बेसिकली हर्बल मेडिसिन का एक तरह का जो एक डेंजर ये होता है कि उनकी कोई इस तरह की बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं होती, तो उससे कोई मतलब आप ये नहीं। फिर कुछ लोग एक और बड़ी गलती करते हैं कि जी हर्बल नेचुरल ट्रीटमेंट को जो डॉक्टर ने दवाई लिखी होती है उसके साथ मिला के खाना शुरू कर देते हैं, तो वो और डेंजरस हो सकती है। तो बेहतर है कि इस तरह की चीज़ें आप अवॉइड ही करें और डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर से आप मशवरा लेके जो है ना आप इसका इलाज करें। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, मैंने तो ये समझने कि दरिया को कूदे में बंद करने की कोशिश की है। ये बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है, ठीक है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको जो भी बहुत अहम मालूमात आपको मिल गई होंगी। चलें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।